जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान के फ़ॉरेन अफेयर्स का। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके रीजन की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है कि उसके पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है। वो चाहे आप किसी घर में भी रहते हैं तो आपका जो पड़ोसी का घर होता है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है कि वहाँ पे कितनी स्टेबिलिटी है। इसी तरह से अगर हम किसी भी मुल्क की बात कर रहे होते हैं तो उसकी पड़ोसी मुल्कों के साथ तिजारत, उनके साथ ताल्लुकात, उनके साथ अमन की बात किस तरह से हो सकती है। अब देखिए पाकिस्तान के साथ चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान के साथ एक सबसे बड़ा जो हमारा 4 गुना बड़ा दुश्मन है, उसकी एक ही स्लोगन होता है। उनकी पॉलिटिक्स में सिर्फ पाकिस्तान होता है। वो चाहे नरेंद्र मोदी आए, वो उसकी स्लोगन्स एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान। वो अपने लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर मैं ना आऊँगा, बीजेपी ना आएगी, आरएसएस की आइडियोलॉजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो पाकिस्तान शायद आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी आके यहाँ पे दिल्ली के अंदर झंडा लगा देंगे, जिसकी वजह से आपके लिए मैं ही एक बंदा हूँ जो मैं आपको सिक्योर कर सकता हूँ। इसके साथ अगर देखें तो बलूचिस्तान में जो हमारे पास एविडेंसेस आए, जिसे हमारे पास इस वक्त भी कुलभूषण यादव हमारे जेल में, जिनका कन्फेशन है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहे हैं और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अराउंड द ग्लोब। वो देखा आपने हालिया जो सिख कम्युनिटी के ख़िलाफ़ भी हो रहा, यूएस में हो रहा है, जिसके यूएस ने एविडेंस दिए। उसके साथ साथ कनाडा में कत्ल हुआ, जिनका भी ताने बाने ऑफिशियली इंडिया के साथ मिले। हमारे अफ़गानिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात हैं? वो जो हमारे पास एक थ्योरी थी बैड और गुड की, क्या वो हमारी गलत थ्योरी थी? क्या हम जो हम कहते थे कि ये अब्दुल्ला एंड उनकी कंपनी जो है वो चली जाएगी तो फिर जो तालिबान आएंगे वो हमारे भाई भाई होंगे। कुन्नड़ में इस वक्त क्या हो रहा है? ईरान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं? क्यों हम ईरान के साथ ऑफिशियली ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी हालिया जो प्रेसिडेंट ईरान आए उन्होंने बताया कि हम अराउंड कोई $10 बिलियन का ट्रेड करते हैं, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं है। उसको हम लीगलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ट्रेड कर भी रहे हैं। अक्टूबर में पाकिस्तान के अंदर SCO समिट हो रही है। क्या उसमें हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएगा, जिसको ऑफिशियली पाकिस्तान ने इनविटेशन भी दी है? अगर आएगा तो क्या बात होगी? क्या कश्मीर पे भी बात होगी? हमारे साथ इन तमाम बातों के लिए तर्जमान फ़ॉरेन अफेयर्स ममता ज़हरा बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करें। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो अब मैं आपसे सवाल करूं कि जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि जो रीजन की स्टेबिलिटी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस वक्त हमारे जो रीजन के कंट्रीज़ हैं, जिसमें हिंदुस्तान है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, जिसमें ईरान है, कैसे ताल्लुकात हैं हमारे? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हम अपने ख़ित्ते में अमन को फ़रोग़ दें और हमारे तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने वक्तन फ़वक्तन तमाम ममालिक बट ख़ास तौर पर इंडिया के साथ भी डायलॉग को परसू किया अपनी हिस्ट्री में। और हम समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें एक जो मेन इशू है वो कश्मीर का है। जिस दिन वो रिज़ॉल्व हो गया तो बाकी जो इश्यूज़ हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उनको रिज़ॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। और वो इस खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान, आप जानते हैं इस वक्त सूरत हाल क्या है। हमारे 2019 में जो इंडिया ने इक़दामात लिए कश्मीर में, उसके बाद से हमारे ताल्लुकात में एक दूरी आई है और हमारे एम्बेसडर्स वहाँ पर हमने बुला लिया था। तो इस वक्त एम्बेसडर्स दोनों ममालिक में नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश ये रही है कि ये इंडिया के साथ पीस रहे और इसी वजह से हमने इनके साथ एक मुआहिदा किया हुआ है जिसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर पे अंडरस्टैंडिंग हुई थी और वो अब तक अंडरस्टैंडिंग इस वक्त होल्ड कर रही है। जहाँ तक पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वो इस वक्त हमारी फोकस में है। आप जानते हैं पाकिस्तान में कुछ अरसे में दहशतगर्दी में बहुत इजाफ़ा हुआ है
اور اس دہشت گردی کی جب انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو ہماری ایجنسیز ہمیں یہ بتاتی ہیں، ہمارے لا انفورسمنٹ آفیشلز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان ٹیرر انسیڈنٹس کے تانے بانے ان گروہوں اور عناصر کے ساتھ ملتے ہیں جو افغانستان میں اس وقت موجود ہیں۔ تو ہمارا افغانستان کے ساتھ اس وقت یہ ایک کی ایشو ہے جس پر ہم ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور ان سے انٹرنیشنلی بھی ہمارے لیے یہ ایک مین پوائنٹ آف ڈسکشن رہا ہے۔ باقی افغانستان کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ایزیلی ریزولو ہو سکتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے باہر کی انٹرنیشنل مارکیٹس کو ایکسیس کرنے میں، کیونکہ اب آپ جانتے ہیں افغانستان جو ہے وہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، تو پاکستان نے ٹریڈ کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہم آگے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لاکھوں باشندے پاکستان میں بستے ہیں جن کو ہم نے کئی دہائیوں سے یہاں پر ہوسٹ کیا ہوا ہے۔ تو باقی ہمارا یہ خیال ہے کہ جو باقی مسائل ہوتے ہیں وہ تمام آسانی سے حل ہو سکتے ہیں اگر یہ دہشت گردی والے معاملے پر پیش رفت ہو۔ پاکستان اور چین کے تعلقات، اس پر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ تعلقات ہیں جس پر پاکستان کو بڑا فخر ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پچھلی کئی دہائیوں سے ہمارے تعلقات بہتر سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ایران اگین ہمارا ایک وہ نیبر ہے جس کے ساتھ ہمارے ہسٹورک اور ثقافتی تعلقات ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسائل وقتاً فوقتاً رائز کرتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک میں ایک ایبلٹی ہے اور دونوں ممالک کی خواہش ہے کہ ان مسائل کو ہم بائی لیٹرلی بات چیت سے حل کر سکیں، اور ہمیں وی آر کانفیڈنٹ کہ ایران کے ساتھ ہم جو بھی ایشوز وقتاً فوقتاً رائز کرتے ہیں ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ رائٹ، آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ جو 5 اگست 2019 کے بعد انڈیا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات تھے وہ اس میں سے دوری آ گئی، لیکن یہ نہیں سمجھتے آپ کہ یہ تو انڈیا نے کھلی بدمعاشی کی نا، کہ انہوں نے 35A اور 370 کو ختم کیا، جبکہ UN ریزولوشن تو یہ ہیں کہ آپ لیفٹ سائڈ کرائیں جو وہ لوگ چاہتے ہیں۔ اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو UN کا ریسپانس، جو دنیا کے بڑے بڑے چیمپئن جو اپنے آپ کو CSR کے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ وائلیشن ہو رہی ہے، وہ وائلیشن ہو چاہے ویسٹ ہو، ان کا کیا ریسپانس ہے اور ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو 2019 کے اقدامات کی بات کی وہ بالکل آپ نے درست کہا، وہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے۔ پہلی تو بات ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ پاکستان نے کبھی بھی انڈیا کا کشمیر پہ تسلط ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کشمیر پر جو انڈیا کا تسلط ہے اور جو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کی ویلیڈیٹی انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، تو اگر انہوں نے اپنے کسی کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کر دی وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کو ہڑپ کرنے کی ایک سازش کی جو کہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان نے اس چیز پر پروٹیسٹ کیا۔ آپ جانتے ہوں کہ 2019 میں جب یہ اقدامات لیے گئے اس وقت یہ معاملہ UN سیکیورٹی کونسل میں بھی اٹھا، کیونکہ کشمیر UN سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈا پہ کئی دہائیوں سے موجود ہے۔ تو اسی سلسلے میں پاکستان نے نہ صرف یونائٹڈ نیشنز میں آواز اٹھائی بلکہ ہر اس فورم پہ آواز اٹھائی جہاں پہ بھی انٹرنیشنل لاء کی بات چیت ہوتی ہے۔ اب ہمیں جو آپ نے رسپانس پوچھا انٹرنیشنل رسپانس سب کے سامنے ہے، بہت سارے ممالک نے اپنے کنسرنس کا اظہار کیا۔ UN سیکریٹری جنرل کی اس وقت اسٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے بات کی کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور انٹرنیشنل لاء کی ویلیڈیٹی کی بات کی۔ دیکھیں، کشمیر میں انڈیا جو بھی کر لے اور جو بھی انہوں نے آج تک اقدامات لیے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی دنیا کو ایک کوشش کی ہے کہ کشمیر ان کا اٹوٹ انگ ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ان کا نیریٹو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ کشمیر کو آج بھی انٹرنیشنل لاء کے مطابق
اور UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے. تو اس انٹرنیشنل لاء کی جو سپورٹ ہے ہمارے کاز کو یا کشمیریوں کے کاز کو، اس کی وجہ سے ہمیں بڑی امید ہے کہ آگے چل کر یہ معاملہ انشاءاللہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں جائے گا اور کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا. ایک طرف پاکستان ہے جو ہمیشہ پازیٹیو ریسپانس ہوتا ہے، محبت کی، دوستی کی بات کرتا ہے. ایک طرف انڈیا ہے جہاں پہ RSS کی آئیڈیالوجی ہے، جہاں پہ مودی کی ہندوتوا ہے، وہ اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان سلوگن لگا کے وہ کہتا ہے کہ اب کے بار 400 پار، اور وہ ایودھیا میں بھی جا کے الیکشن لڑتا ہے جہاں پہ رام مندر کرتا ہے، وہاں پہ بھی ہار جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے ریسپانس سے کنکلوژن کیا آئے گا کہ ایک طرف پاکستان ہے جو محبت کا پیغام، ایک طرف ان کے طرف سے بہت ایگریسو ہے، جیسے ابھی حالیہ جو پاکستان میں سمٹ ہو رہی ہے اس میں بھی آپ پاکستان نے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا ہے، لیکن ان کے فارن منسٹر نے کیٹیگریکلی کہا کہ نہیں، وہ ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. تو کیا ایسی بات ہے اور آپ کیا اسٹریٹجی بنائیں گے ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہندوستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں یہ اس پر پاکستان تبصرہ نہیں کرتا. یہ ہندوستان کے عوام کا حق ہے وہ کس کو الیکٹ کریں. ہمیں جس چیز پہ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس کو انٹرنیشنلائز کر کے انڈیا اپنے نیبرز پر جو ایک پریشر ڈالتا ہے اور ان کو بلی کرتا ہے، وہ چیز ایک پاکستان کے لیے ایک کنسرن ہے، اور پاکستان نے اس پر بارہا اپنے کنسرنز کا اظہار بھی کیا ہے. اب آپ نے بات کی SCO کی. SCO جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کے پاکستان اور ہندوستان دونوں رکن ہیں، اور جب دونوں ممالک نے اکٹھے اس آرگنائزیشن میں انٹری دی تھی، اور تب سے پاکستان کی یہی خواہش رہی ہے کہ اس آرگنائزیشن میں ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرے. ہم نے اس میں ہمیشہ ایک پازیٹیو میسیجنگ کی ہے، کنسٹرکٹیو رول ادا کیا ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ 2022 میں ہمارے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی انڈیا تشریف لے کر گئے تھے SCO کی میٹنگ کے لیے، اور اس وقت بھی پاکستان کا ایک ہی مقصد تھا کہ SCO کی، کیونکہ یہ میٹنگ ہے، پاکستان کی کمٹمنٹ SCO کے ساتھ ہے، تو ہم یہ میٹنگ ضرور اٹینڈ کریں گے، اور یہ انڈیا کے لیے ایک کھلا میدان نہیں چھوڑیں گے جس میں پاکستان کی پریزنس نہ ہو. بالکل ٹھیک. تو اس وجہ سے پاکستان نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ہماری تو خواہش ہے کہ جو بھی کانفرنس ہو پاکستان میں، اب سربراہی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ہماری خواہش ہے کہ یہ کانفرنس سکسیسفل ہو، تمام SCO کے ممالک اس میں شرکت کریں. آگے انڈیا کی کا فیصلہ ہے، وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. ہم ایک اچھے میزبان کا ثبوت دیں گے کہ پاکستان ہمیشہ کھلے دل سے اپنے مہمانوں کی عزت کرتا ہے، لیکن فیصلہ ان کا ہے. رائٹ. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. ممتاز زہرا بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم ابھی بات کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات، اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ SCO سمٹ کا ایجنڈا کیا ہے. کیا چائنا کے ساتھ ہمارے وہی جو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ شہد سے میٹھے تعلقات ہیں، اور CPEC کا جو سیکنڈ ٹرم آ رہا ہے اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں. جو ہم نے فاسٹ میں کیا، خاص طور پہ جو ہم نے انرجی میں کام کیا، کیا انرجی میں جو ہم IPPs بنائے وہ کیا غلط بن گئے تھے؟ چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، اسپوک پرسن ٹو فارن افیئرس آف پاکستان. میڈم، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ افغانستان پہ میں آتا ہوں، جب یہ 15 اگست 2021 کو یہ فعال قابل ہوا، پرسیپشن یہ تھا، مے بی آئی ایم رانگ، ہمارے اسٹیٹ کا،
کہ یہ ہم نے فتح کر لیا ہے اور یہ ہمارے ہیں، اور ایک بیڈ اور ایک گڈ طالبان، اور خاص طور پہ جو کنڑ میں ڈپلائمنٹ ہے دے ول فکس دی ڈپلائمنٹ ان کنڑ، خاص طور پہ جو ٹی ٹی پی کے ہیں. کیا وہ ہماری جو ساری پرسپشن تھی وہ غلط ہو گئی؟ دیکھیں، ایک تو میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتی، میں بات کروں گی پاکستان کی جو پرسپشن ہے اور جو پاکستان کی پالیسی ہے افغانستان کے بارے میں. پاکستان نے پچھلے کچھ سالوں میں یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی کابل میں حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے. اور اسی سلسلے میں آپ جانتے ہوں گے پاکستان کے جو پریویس ڈسپنسیشن تھی اس کے ساتھ بھی پاکستان نے بڑی میسو ڈپلومسی کی اور ہمارے تعلقات ہم سمجھتے ہیں بہت پازیٹیو ڈائریکشن میں چلتے رہے. اس کے بعد جب چینج آیا کابل میں تو جو افغان انٹرم گورنمنٹ آئی اس کے ساتھ بھی پاکستان نے اپنے تعلقات استوار کیے. یہ ہمارا ایک نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ ہے. افغانستان ہمارا نیبر ہے اور اس کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ تعلقات رکھنا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں، پاکستانی اور افغان نیشنلز ڈیلی بیسس پر بارڈر کراس کرتے ہیں، بارڈر ایریاز میں تجارت ہوتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری ان دونوں ممالک کی آپس میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ جو بھی ٹریڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں، اس کو پاکستانی حکومت اور افغان حکومت مل کر حل کر سکے. اب بات آتی ہے یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں جو افغانستان میں اس وقت پناہ گزیر ہیں، اس پر پاکستان کی یہی پوزیشن ہے کہ حکومت جو کابل میں جو حکومت ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی نیبر کے خلاف، پاکستان یا کسی اور ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہ ہو. بالکل ٹھیک. اور اس سلسلے میں انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹیز کو کوئی انڈرسٹینڈنگز دی ہیں. نہیں، ابھی حالیہ آپ نے بھی وزٹ کیا نا، تو وہاں کا کیا ریسپانس تھا؟ لیکن جس طرح سے آپ نے بریک سے پہلے بھی یہ بتایا کہ ہمارے پاس جو بھی ٹیررزم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ان کے تانے بانے وہیں سے ہی جا کے ملاتے ہیں، خاص طور پہ جو ٹی ٹی پی کے لیڈرشپ کنڑ میں بیٹھی ہوئی ہے. تو ابھی آپ کی حالیہ جو وزٹ تھی ان دوران بات ہوئی، ان کا ریسپانس کیا تھا؟ دیکھیں، میں ابھی حال میں نہیں گئی، مجھے گئے ہوئے کچھ ٹائم ہو گیا. میں ہماری منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانی کھر کا وزٹ ہوا تھا تو ہم اکٹھے گئے تھے افغانستان. تو ہماری اس کے علاوہ بھی وزٹس ہوتے رہے ہیں. آپ جانتے ہوں گے کہ ڈیفنس منسٹر کا وزٹ ہوا تھا افغانستان کا. تو بات چیت تو افغانستان کے ساتھ ہماری جاری رہی ہے. ہماری ایمبیسیز ہیں ان کے تھرو بھی ہماری کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے. جو ہماری بائی لیٹرل گفتگو ہوتی ہے، جو ڈپلومسی میں دو ممالک کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، آپ اس کو پبلک میں ڈسکس نہیں کرتے. تو لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ بڑی کلیئر ہیں جس پہ ہم پبلکلی بات بھی کر چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ٹھوس شواہد دیے ہیں افغانستان کو ان گروہوں کے اور ان عناصر کے جو پاکستان میں ٹیررزم کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں. اور اب نہ صرف پاکستان بلکہ یونائٹڈ نیشنز اس پر بات کر چکا ہے کہ ٹیرر گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں افغانستان میں. تو یہ افغانستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے. اور پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ڈپلومسی اہم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بات چیت سے حل ہوں اور افغانستان اس ڈائریکشن میں اپنا رول ادا کریں. جس طرح سے ہم نے پہلے آپریشنز کیے رد الفساد، ضرب العضب، اسی دوران ہم نے یہ جو کمپلیکیٹڈ بارڈر تھا 2610 کلومیٹر کا اراؤنڈ بارڈر، ہم نے اس کی فینسنگ بھی کی، ہم نے اس کے گیٹ ویز بھی بنائے. ابھی حالیہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ فینسنگ بھی ہٹا رہے ہیں اور وہاں پہ پھر ان کی پینیٹریشن ہو رہی ہے. اس میں کتنی سزا؟
دیکھیں اس کی ڈیٹیلز تو آپ کو ہماری بارڈر کے حکام ہی بتا سکتے ہیں، وہ کیونکہ وہ اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے انسٹنسز سامنے آئے ہیں کہ جب یہ جو دہشت گرد عناصر پاکستان میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو باڑ اتاری جاتی ہے، ان کو پیچھے سے فائرنگ کر کے، جو یہاں پہ بارڈر آفیشلز ہوتے ہیں ان پہ فائرنگ کر کے ان کو کور دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس پہ پاکستان اپنا کنسرنز کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شہادتیں بھی ہوئیں، ہمارے لا انفورسمنٹ کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے سیکیورٹی حکام کی شہادتیں ہوئی ہیں، پاکستانی سویلینز کتنے ان ٹیرر انسیڈنٹس کا شکار ہوئے. تو اس لیے پاکستان کی یہ اولین ترجیح ہے اس ریلیشن شپ میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی حل کر دیا جائے اتنا بہتر ہے دونوں ممالک کے عوام کے لیے، تاکہ ہم اپنی ترقی پر فوکس کر سکیں اور ٹریڈ اور بائی لیٹرل ریلیشنز کو آگے بڑھا سکیں. بالکل ٹھیک. ابھی ہم نے حالیہ دیکھا کہ سعودی عرب نے رشیا سے آئل لیا، جبکہ رشیا کے اوپر ریسٹرکشنس ہیں یو ایس کی وجہ سے یا وہ یوکرین جنگ وار کی وجہ سے. انڈیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو یو ایس اور چائنا کا دنیا میں سب سے بڑا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے ان دونوں کنٹریز کا. ہم کیوں ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں؟ ہم نہ تو کسی پڑوسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ہم ایران کے ساتھ ریگولر ٹریڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں جس کو ہم ریگولرائز کریں؟ وہ اللیگل ہوتا ہے، وہ اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ریگولرائز کرنے میں ہمارے پاس ریسٹرکشنز کیا ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ ہمارا بالکل ایران کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے، شاید انفارمل سیکٹر میں زیادہ ہو، فارمل سیکٹر میں کم ہو، لیکن ٹریڈ بہرحال ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ جانتے ہوں گے جب ایران کے مرحوم صدر پاکستان آئے تھے اپریل میں، تو اس وقت دونوں ممالک نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس ٹریڈ کو بڑھا کے 5 ملین کی طرف لایا جائے، اور اس ٹریڈ پر دونوں سائڈز کام کر رہی ہیں. اس میں ہماری جو اس وقت پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کی جو سرحدیں ہیں، جو سرحدی علاقے ہیں، یہاں پر بارڈر مارکیٹس بنائی جائیں تاکہ جو پاپولیشنز بارڈر کے پاس رہتی ہیں ان کو فائدہ ہو. اور بارڈر مارکیٹس 5 کھلی تھی، 2 کھل چکی ہیں اور اس پر تجارت ہو رہی ہے، اور پاکستان کے اور ایران کے جو تاجر جو بلوچستان میں دونوں طرف رہتے ہیں ان کو آپس میں تجارت کرنے کا ایک بہت اچھا موقع ملا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بڑے ہسٹورک ٹائز ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ان تعلقات کو آگے بڑھایا جائے. ہم ایران سے آئل بھی لے سکتے ہیں؟ دیکھیں آئل کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل سینکشنز وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں، کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک دیکھیں اس میں جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ یو ایس کی سینکشنز ہیں، یہ یونیلیٹرل سینکشنز ہیں، اور امریکہ نے انڈیا کو ایگزمپشن دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انڈیا اس ایگزمپشن کا فائدہ اٹھا رہا ہے. ہمیں کیوں نہیں دے رہا ہے امریکہ؟ یہ تو اب دیکھیں یہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ اس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، ہماری یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ان ایشوز پر بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور آف کورس پاکستان کی پرائرٹی یہ ہے کہ اپنی جو نیبرز کے ساتھ تعلقات بڑھائیں. ایک چیز آپ کو اور بھی جاننا چاہیے کہ جو کروڈ آئل ایران سے آتا ہے وہ اس کی ریفائنری، اس کے لیے ریفائننگ کے لیے جو ریفائنری کی وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. تو وہ جو ہم رشیا سے لیں وہ اس کی بھی ہمارے پاس اویلیبل. دیکھیں پاکستان اسی وجہ سے پاکستان کی حکومت ریفائنری پر کام کر رہی ہے کہ ہم کروڈ آئل کیونکہ سستا ملتا ہے تو کروڈ آئل لے کر پھر ہم ریفائنری. پر یہ آپ امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں نا میڈم کہ بادشاہ سلامت نے ہندوستان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور بادشاہ سلامت نے، یو ایس نے
पाकिस्तान को मना किया हुआ है कि आप ईरान के साथ ट्रेड नहीं। देखिए इसमें बहुत सारे अनासर हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि आपको चीपर ऑयल कहाँ से मिल रहा है, पाकिस्तान वहाँ से लेगा। अगर आपको चीपर पड़ रहा है और आप ले रहे हैं ऑयल जो कि रिफाइंड है, तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। बाकी पॉलिसी क्या है और कहाँ से लेना है, ये आपको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ज़्यादा बेहतर बता सकती है कि कहाँ से लेना पाकिस्तान की प्रायोरिटी में फीजिबल है। हाँ जी। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम रीजन के तमाम ममालिक की बात कर चुके हैं। अब आएंगे, हम बात करेंगे जो हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है, चाइना के साथ हमारी दोस्ती, चाइना के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट, सीपेक। दुनिया भर में BRI है, लेकिन दुनिया भर में BRI जो काम कर रही है वो दुनिया के आधे ममालिक में, लेकिन कहाँ पे भी इतने मसाइल नहीं हैं जितना सीपेक के साथ मसाइल हैं। बांग्लादेश में जो हालिया अभी इंसिडेंट हुआ उसकी वजह क्या थी, और उसमें जो हिंदुस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, इस पर भी हम बात करेंगे। US इलेक्शन में अगर गोरा आ जाए या डार्क आ जाए कोई फ़र्क पड़ता है क्या, उनकी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं? छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, जो स्पोक पर्सन है फॉरेन अफेयर्स। मैडम, अब आते हैं ये जो हालिया बांग्लादेश में हुआ, क्या समझती हैं? हिंदुस्तान ने तो इल्ज़ाम लगा दिया कि ये ISI के इन्वॉल्वमेंट है, ये पाकिस्तान ने किया है। क्या फेल्यूर हुआ? मतलब अगर देखा जाए एक क्रिटिक आई से देखा जाए तो मतलब हसीना ने काम तो बहुत अच्छा किया, वो बांग्लादेश को बहुत ऊपर लेके गई। उसने आप उनकी इकनॉमी देखें, आप उनका ट्रेड देखें, 60 बिलियन को वो टच कर रहे थे, जबकि हम 23-25 को एक्सपोर्ट करते हैं। और उनका अभी जो लार्जर वो एक प्लान बनाया था, वो $100 बिलियन का उन्होंने बनाया था। ऐसा क्या हुआ और पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट? देखिए पहली तो बात है, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स और डिस्कशंस होती हैं वो बिल्कुल मुज़िका खेज़ हैं। पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है कि हम किसी भी मुल्क में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते, और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो ये है कि हम उनके साथ बिरादराना ताल्लुकात चाहते हैं, चाहे कोई भी हुकूमत हो। ये बांग्लादेश के अवाम का हक़ है कि वो अपनी लीडरशिप को डिसाइड करें, और पाकिस्तान जो भी बांग्लादेश में हुकूमत होगी उसके साथ ताल्लुकात रखेगा। और हमारी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर ख़ित्ते की में अमन और तरक्की के लिए काम करें, और हम समझते हैं कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पूरे रीजन की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि तमाम मुल्क बग़ैर दूसरे ममालिक में इंटरफेयर किए काम करें, तो साउथ एशिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। राइट। अब आते हैं हम चाइना। सीपेक का जो फर्स्ट फेज़ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है हमारे लोगों में, ख़ास तौर पे जो हमारे सो कॉल्ड दानिश्वर में। आपको जैसे कैसर बंगाली ने आर्टिकल लिखा, सीपेक इज़ नॉट गेम चेंजर, इट्स गेम ओवर। उसने उसकी द न्यूज़ में जो आर्टिकल आया उसमें उसने डिस्कशन में ये लिखा कि सीपेक के 91% जो प्रॉफिट है वो इवन गवादर पोर्ट का वो चाइना लेगा, 9% पाकिस्तान को देगा, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पे एक्सपेंस होंगे वो तकरीबन 11% होंगे अकॉर्डिंग टू इस आर्टिकल। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, एक हुकूमत जाती है फिर दूसरी हुकूमत आती है, जबकि दुनिया में BRI पूरी आधी दुनिया में चल रहा है, वहाँ पे ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप इसका रीज़न क्या समझते हैं, इसके रूट काजेस क्या है? देखिए एक तो ये बात है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 240 मिलियन की आबादी है, तो हर इंसान का अपना एक असेसमेंट और व्यू पॉइंट होता है। तो मैं उनकी कमेंट्री पर बात नहीं करूँगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान और चाइना ने जब ये डिसाइड किया कि हम सीपेक का मंसूबा शुरू करेंगे, तो उसकी क्या मुहर्रिकात थी, क्यों वो किया गया? वो पाकिस्तान के अंदर तरक्की का एक फार्मूला है।
یہ چائنا کو آپ نے جس طرح BRI کی بات کری، چائنا کی جو انویسٹمنٹس ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہے، اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی، دنیا کے ممالک اس کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ چائنا آ کر ان ممالک میں انویسٹ کرے تاکہ ان کی ترقی میں رول ادا کرے، وہاں پہ انڈسٹری لگے، وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو. تو پاکستان کیونکہ چائنا کا بڑا پرانا دوست ہے تو وہ شروعات پاکستان سے ہوئی. اور اگر آپ کچھ سال پہلے کا کو یاد کریں، آج سے 10 سال پہلے ایون یہاں اسلام آباد میں 17 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. تو اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے کہ یہاں پر پروجیکٹس لگائے جائیں جو کہ توانائی کے شعبے میں ہوں اور الیکٹریسٹی جنریٹ کی جائے. تو وہ وہاں سے شروع ہوا. پھر دوسرا جو اس کا ویژن یہ تھا کہ پاکستان ایک ریجنل ہب بنے گا فار ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی. آپ جانتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان جو ہیں یہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے تھرو باقی دنیا سے تجارت کر سکیں. تو اس کے لیے پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں پر روڈ انفراسٹرکچر ہو، ریلوے انفراسٹرکچر ہو، آپ کا پورٹ ہو جس کے تھرو یہ ٹریڈ ہو سکے. تو یہی اس کے پیچھے ویژن تھا اور گوادر پورٹ بنایا گیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کلوزلی دیکھا جائے تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور چائنا آ کر ہمیں نہیں کہہ رہا کہ آپ کون سا پروجیکٹ پیش کریں جس میں چائنیز آ کے انویسٹ کریں گے. یہ پاکستان نے اپنی پرائرٹیز خود ڈیفائن کرنی ہے کہ whether we want investment in energy اور ایگریکلچر، جس چیز میں ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم چائنیز کے ساتھ ڈسکس کر کے اور اس پروجیکٹ کو ہم CPEC میں لے کر آتے ہیں. سو یہ کہنا کہ چائنا نے آ کر زبردستی کوئی چیز کی ہوگی تو یہ آئی تھنک بہت غلط تاثر ہے، اس کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے. اچھا، تو اب جو نیکسٹ فیز ہے، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ پہلے فیز میں ہم نے انرجی پہ کام کیا. اب انرجی پہ بھی ایسا کام کیا نا کہ جب PMLN کی حکومت آئی 2013 میں جب یہ شروع ہوا تو اس وقت جو انرجی کی پروڈکشن تھی وہ 16,000 میگا واٹ تھی. ہماری ضرورت 24,000 تھی. انہوں نے اس کو 44,000 بنا دیا. اب وہ 44,000 بنانے کے بعد اس کی آپ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. آپ میں نے کہا کہ مجھے پانی پلائیں، آپ نے اتنا پانی دے دیا کہ میں اس میں ڈوب کے مرنے جا رہا ہوں. تو یہ تو گورنمنٹ کا فیلیور ہے نا کہ اس طرح سے اگر پروجیکٹس لگائیں گے تو وہ تو ہمارے لیے نقصان ہوگا. اب آپ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں 44,000. اب آگے آتے ہیں، میں یہ کیونکہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ نے اس پہ بات کی تو مجھے اس کا جواب دینا تھا کہ بھائی گورنمنٹ کو صحیح کرنا چاہیے. مطلب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں چیزیں. نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں، اگر چائنا کی سکسیس ہے نا تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے چائنا کو اسٹڈی کی ہے وہ صرف ایک ہے، انہوں نے اسپیشل اکنامک زون بنائے اور اتنے بڑے بڑے اسپیشل اکنامک زون بنائے اور ون ونڈو بنائے کہ بھئی آپ آئیں، آپ انویسٹ کریں، آپ انڈسٹری لگائیں، ہم آپ کو ساری یوٹیلیٹیز ون ونڈو میں دیں گے. آیا یہ جو اسپیشل اکنامک زون کا پروجیکٹ ہے ہم اس پہ کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ اگلے فیز میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اسپیشل اکنامک زونس جو ہے وہ اگین آپ نے بالکل درست کہا، یہ بہت سارے ممالک کی ترقی کے لیے ایک اہم ٹریگر رہا ہے. چائنا نے بھی اسی طرح سے کیا، سنگاپور نے، آپ جانتے ہیں ویتنام اس وقت ایک بہت بڑی ابھرتی ہوئی ایک اکانومی ہے. سو وہ انہوں نے بالکل اکنامک زونز بنائے، وہاں پر چائنیز انویسٹمنٹ گئی اور وہاں پر وہ انڈسٹری بنا کے وہاں سے پروڈکٹس بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں دنیا کو. سو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی اپرچونٹیز دیں فارن انویسٹر کو تاکہ وہ آ کر یہاں پر انویسٹ کریں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں. رائٹ. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو چائنا ہے اس کے ساتھ ہمارے وہ دودھ والے اور شہد والے اور وہ جو ہم پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو وہ پیار ہے، یا ناؤ ورلڈ اٹس ان الیکٹرانکس گلوبل ولیج، یہاں پہ دیر آر نو فری لنچز. اگر آپ میرے بہت اچھے بھائی بھی ہیں اور آپ کام نہیں کرتے ہیں تو گھر سے باہر نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، بھائی کام کرو. تو آیا چائنا کا ہمارے ساتھ وہی دوستی وعدہ ہے یا چائنا بھی سوچ رہا ہے کہ بھائی آپ کو جو ہم کام دیتے ہیں وہ الٹا کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو کیوں دیں؟ نہیں، دیکھیں یہ تاثر غلط ہے. چائنا کی اور پاکستان کی دوستی بڑی پرانی ہے
اور پاکستان نے چائنا کے ساتھ اس وقت دوستی کی اور تعلقات رکھے جب چائنا کے دنیا میں زیادہ دوست نہیں تھے. سو یہ چیز چائنیز ریکگنائز کرتے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے دوستوں کی قدر کریں. یہ ہمارے لیے بھی یہی ایک ایکسپیرینس ہے کہ جو آپ کے دوست پرانے دوست ہیں ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ کے ایک وقت میں ایک سے زیادہ دوست ہو سکتے ہیں. تو چائنا نے اگر اور اپنے ریلیشن شپس بنا رہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری جو ریلیشن شپ ہے اس پر اس کی ریالٹی یہ ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہر گزرتے سال کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. نیکسٹ منتھ چائنیز پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں SCO سمجھ میں, تو کیا ایجنڈا ہے پاکستان نے, اس کے لیے کیا پریپریشن کی ہے, کیا پوائنٹس رکھیں گے ایجنڈا؟ دیکھیں جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ SCO کی سربراہی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس کے لیے ہم نے تمام SCO کے جو ہیڈز آف گورنمنٹ ہیں ان کو انویٹیشنز بھیجے ہیں اور چائنیز پرائم منسٹر کا وزٹ بھی متوقع ہے اور ان کا مین وزٹ SCO کے کانٹیکسٹ میں بھی ہوگا, لیکن ان کی جب وہ یہاں آئیں گے تو بائی لیٹرل معاملات پہ بھی بات چیت ہوگی جس میں SCO کے معاملات ہیں, جس میں ٹریڈ کے معاملات ہیں اور انرجی کے معاملات ہیں اور گوادر کی جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جیسے ان کا ایئرپورٹ کا افتتاح ہونا ہے گوادر کے. تو یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں اور اس کی تیاری جاری ہے. جیسے آپ نے گوادر کی بات کی تو گوادر میں اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, کیا چائنیز اس سے سیٹسفائڈ ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی انسٹیبلٹی ہو, پاکستان میں جب ٹیرورزم ہوتا ہے تو جو ہمارے دوست ممالک ہیں چائنا انکلوڈڈ ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو آف کورس یہ جو چیز ہے اس سے آف کورس ان کو بھی کنسرن ہے. پاکستانی سب سے پہلے اس بات پہ کنسرن ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور ٹیرورزم ہے, تو اس لیے پاکستانی حکومت کی یہ اہم ترجیح ہے کہ چائنیز اور اینی فارینر جو یہاں پر انویسٹ کرتا ہے ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے. وہ پروجیکٹس جو چائنیز انویسٹمنٹ سے یہاں پہ بنے ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے. تو یہ ہماری سیکیورٹی کا ایک بہت اہم رکن ہے. ایک اسکول آف تھاٹ پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, دوسرا اسکول آف تھاٹ پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کی سب سے بڑی جو ریونیو جنریشن ہے وہ $32 بلین آپ کے پاس ریمیٹنس سے آتے ہیں جو آپ کا ایکسپورٹ بھی نہیں ہے, باقی کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ 240 ملین لوگوں کا یہ ملک ہے, اس کو ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے لوگوں کو, یہ جائیں اپنے ایبلٹی اپنے ایونیوز تلاش کریں دنیا میں اور وہاں سے ارن کر کے آئیں. ہم پڑوسی ملک کو دیکھیں, کسی وہ $200 بلین کی ریمیٹنس لاتے ہیں. ہم چائنا کی دیکھیں کہ چائنا کے اتنا ڈیولپ ہونے کے بعد اب دنیا ہر ملک میں چائنیز ہوتا ہے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ کہ یہ برین ڈرین ہو رہا ہے یا دس از گڈ فار پاکستان کہ یہ لوگ جائیں ریونیو ارن کریں اور پاکستان لیں؟ دیکھیں دونوں آرگیومنٹس میں جان ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. اور یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس اتنا اسکلڈ مین پاور ہو کہ وہ پاکستان کی ترقی میں بھی اپنا رول ادا کریں اور وہ باہر اگر ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہاں بھی جائیں. برین ڈرین تب ہوتا ہے جب سارے اسکلڈ لوگ اٹھ کر یہاں سے جانا شروع ہو جائیں. سو ضروری ہے کہ ہمارا اسکل اتنا ڈیولپڈ ہو, ہمارا مین پاور اتنا اور ہیومن ریسورس اتنی ڈیولپڈ ہو کہ وہ پاکستان کی ترقی میں بھی اپنا رول ادا کریں. اور اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے لوگ جو باہر جاتے ہیں وہ وہاں کے جو قوانین ہیں ان کو رسپیکٹ کریں, وہاں کے کلچر کی رسپیکٹ کریں تاکہ وہاں پر ایک پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج ڈیولپ ہو اور پاکستانیوں کو آ کر وہاں پر جابس کرنے کا موقع ملے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ جو 1970s کا ماڈل تھا کہ انسکلڈ لیبر جاتی تھی, وہ ماڈل اب ختم ہو چکا ہے. اب دنیا میں اسکلڈ لیبر کی مانگ ہے
اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ لوگ پروڈیوس کریں جو پاکستان کی ترقی میں بھی اپنا رول ادا کریں، اور جب باہر جائیں تو وہ ان کو ایک اچھی گینفل امپلائمنٹ مل سکے، اور وہ وہاں پر اپنی فیملیز کے لیے بھی ایک کنٹریبیوشن کریں اور پاکستان کی ترقی میں بھی اپنا رول ادا کریں. رائٹ. اچھا، یہ جتنے بھی فارن آفس آپ کو خبر آ رہی ہوگی، جتنے بھی ہمارے ایمبیسیز ہیں، آخر میں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے حالیہ ابھی دیکھا کہ یو اے ای میں بھی کچھ دبئی میں انسیڈنٹ آئے جس میں کچھ لوگ کسی پارٹی کے سلوگن کے لیے نعرے لگا رہے تھے، اریسٹ ہو گئے. کوئی خواتین کی ویڈیو بناتے ہوئے اریسٹ ہو گئے. تو ایسے کافی انسیڈنٹ آئے، اور آپ کے پاس تو اراؤنڈ دی گلوب آتے ہوں گے. تو آخر میں آپ اوورسیز پاکستانیوں کو اور جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں، یہاں کے اسکلڈ ڈاکٹر ہیں، ہمارے انجینئر ہیں جو دنیا میں جا کے اپنے آپ کو بیسٹ اپنا لوہا منوا کے آتے ہیں، ان کے لیے آپ کا میسج؟ دیکھیں، یہ ایسے ہی ہے، جب کوئی فارنر پاکستان آتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے جو کلچر ہے، پاکستان کا جو رہن سہن ہے، اس کی ایک عزت کریں، اور یہاں پر کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. اسی طرح سے ہم جب کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کے پھر قوانین کی پابندی کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ان کے کلچر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ کا ہمارا کلچر بہت سارے ممالک سے بہت فرق ہے، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کسی اور ملک میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کو ان کے کلچر کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا. اور وہاں پہ بیٹھ کر اسی ملک کو کرٹیسائز کرنا وہ کوئی پسند نہیں کرتا. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستانی جہاں بھی بستے ہیں، آپ کی پہچان پاکستان ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مل جل کر رہیں. آپس کے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اگر آپ مل کر ایک متحد ہو کر پاکستان کی بات کریں گے اور وہاں کے لاز کی پابندی کریں گے، ان کے کلچر کو رسپیکٹ کریں گے، اور اپنی کنٹریبیوشن دیں گے وہاں کی سوسائٹی میں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی نیک نامی ہو، اور پاکستان اور ان ممالک کے ساتھ بڑے تعلقات اور بہتر سے بہتر ہو جائیں. وہ ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ جب وہ وہاں پر ہوں گے تو پاکستان کے اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو ان لوگوں کی وہاں پر رہائش کے لیے وہ حکومتیں زیادہ بہتر اقدامات بھی کریں گی. تو اس لیے میرا یہی میسج ہے، رسپیکٹ دا لاز آف دا کنٹری یو آر گوئنگ ٹو، رسپیکٹ دیئر کلچر اینڈ اسٹے یونائٹیڈ. بہت بہت شکریہ میڈم ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ سے ساری تقریباً ٹاپکس پہ بات ہوئی. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جس طرح سے میڈم نے بھی بتایا کہ پاکستان ہمارا جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے وہ ہمارا روشن پاکستان ہونا چاہیے. آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، یہ ملک بہت اچھا ہے، یہ ملک کی آپ قدر کریں. یہ جو پرسیپشن اور میتھ بنائی جاتی ہے اب پاکستان کے لیے کہ یہاں پہ لوگ باہر جا رہے ہیں تو باہر جا کے بھی لوگ کما کے آ رہے ہیں، جس طرح سے میڈم نے کہا کہ وہ وہاں جا کے اپنا نام روشن کرتے ہیں. تو آپ جہاں بھی رہیں، آپ کی پرائرٹی پاکستان ہونی چاہیے، اور آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن اسی طرح سے ہوگی کہ آپ پاکستانی اپنے آپ کو بہترین تب آپ دلائیں گے جب آپ کا کریکٹر وہاں پہ بہت اچھا ہوگا. اس کے بعد آج کا پروگرام ختم ہوا. خدا حافظ پاکستان.